खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सलाम पेश करते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाम और जल्दी से जल्दी आप तक कोई ना कोई नया मैसेज पहुँचाएँ। आज या इन दिनों के अंदर आप जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पर मसीहों के रोज़े गुजर रहे हैं और बहुत से लोग रोज़ों के याम को सामने रखकर सिर्फ रोज़ा नहीं रख रहे बल्कि दुआ भी कर रहे हैं। तो खुदावंद ने हमारे दिल में ये ख्याल डाला कि हम दुआ के तल्लुक से कुछ बातें आप तक पहुँचाएँ। मैं यकीन करता हूँ कि जब हम रोज़ा में ठहरते हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है वो खुदा पर होता है। तो आज हम चाहते हैं कि हम खुदा के बारे में सोचें और समझें और खुदावंद के बारे में ख्याल चूँकि हमारा रहता है। तो आज हमारा मजमून भी इसी तल्लुक से है कि खुदा और दुआ, क्योंकि रोज़ों में या रोज़ों के अय्याम में या जब भी कभी रोज़ा कोई आदमी रखता है तो या तो उसका ध्यान खुदा पर होता है और उसके बाद फिर उसका ध्यान दुआ पर होता है। तो लिहाजा इस मजमून को जो खुदावंद ने हमारे दिल में डाला तो इसका शायद मजमून यही होगा कि दुआ के साथ साथ खुदा या खुदा और दुआ। जब हम खुदा और दुआ की बात करते हैं तो आम इल्म की लैंग्वेज में या उलमा इसे खुदा की बात करते हुए थियोलॉजी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपके सामने जो स्लाइड्स बनाई हुई है कुछ मज़ामीन हैं जिन पर हम आपसे बात करते रहेंगे और आज उनमें से एक मज़मून है जिस पर हम कुछ देर गौर करेंगे। मसलन कुछ अहम मज़ामीन है बाइबल मुक़द्दस के, थियोलॉजी यानी इल्म इलाहियात और न्यूमेटोलॉजी यानी इल्म रूल कुद्स और एंथ्रोपोलॉजी यानी इल्म बशरियात और फिर क्रिस्टोलॉजी इल्म मसीहत, फिर सोटेरियोलॉजी इल्म नजात, फिर एक्लोजियोलॉजी यानी बुनियादी जो पहली कलीसिया थी उसके नजरियात और उसका अकीदा क्या था या उसका ईमान क्या था। और उसके बाद से एस्कटोलॉजी यानी इल्म मादियात या मरने के बाद क्या होगा या आखिरत। तो ये वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिन पर हम आइंदा आने वाले वक्त में खुदावंद ने तौफीक दी तो हम गौर किया करेंगे। तो आज इसका जो पहला मज़मून थियोलॉजी है, मैं चाहता हूं कि अगर हम थियोलॉजी को टच करें। यह लफ्ज़ थियोलॉजी आपने कई दफा सुना होगा। मेजॉरिटी इस तरह की सेमिनरीज है कि अक्सर उनका नाम या उनके नाम के बीच में लफ्ज़ थियोलॉजी आता है। बजाते खुद यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च की जो पाकिस्तान के अंदर सेमिनरीज चल रही हैं उनका पूरा नाम भी यही है कि न्यू लाइफ थियोलॉजिकल सेमिनरी, और भी बहुत सी सेमिनरीज हैं। यानी उसमें थियोलॉजी पढ़ाई जाती है, यानी उसमें इल्म इलाहियात पढ़ाया जाता है, यानी उसमें खुदा के बारे में बताया जाता है। तो ये थियोलॉजी बेसिकली क्या है? थियोलॉजी का बड़ा सादा सा मतलब यह है, थियोलॉजी का मतलब खुदा यानी खुदा कौन है। और सिर्फ यही नहीं कि खुदा कौन है, उसके बाद हम ये भी सीखते हैं कि खुदा कैसा है, और ये मजमून पढ़ता ही चला जाता है। उसके बाद हम थियोलॉजी में ये भी सीखते हैं कि खुदा कहाँ है। फिर थियोलॉजी में कुछ और भी सीखते हैं कि ये जो खुदा है ये कितने हैं, मतलब है ये बातें खुदा के बारे में। तो सिंपली थियोलॉजी क्या है? थियोलॉजी को अंग्रेजी में इसका सादा सा मतलब है द स्टडी ऑफ गॉड या गॉड्स रिलेशन टू द वर्ल्ड। खुदा बजाते खुद जब खुदा की स्टडी करते हैं या खुदा का दुनिया के साथ क्या रिलेशन है, और उर्दू में इसको इल्म इलाहियात बोलेंगे या इलाही जात का इल्म बोलेंगे। ये थियो लफ्ज़ जो है ये बुनियादी तौर पर यूनानी लफ्ज़ है। यूनानी में थियो, वो यूनानी लोग जो अपने अपने देवताओं को मानते थे वो गॉड को थियो बोलते थे, और थियो का सादा सा मतलब आगे भी गॉड ही लिया जाता है। और दूसरा लफ्ज़ है लॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि थियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी साथ लॉजी लफ्ज़ लगता है। ये लॉजी लफ्ज़ क्या है? इसकी सादा सी डेफिनेशन ये है, इसका पर्टिकुलर मतलब यह है कि ब्रांच और फील्ड। दूसरे लफ्ज़ों में हमने कई दफ़ा ये पढ़े लिखे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं अक्सर वो इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, मुझे बायोलॉजी की किताब चाहिए। ये बायोलॉजी क्या होता है? असल में ये लफ्ज़ बायो और लॉजी है। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, यानी जानदार चीजें,
अलॉजी का मतलब है फील्ड या उनकी स्टडी। तो मतलब है बायोलॉजी का सादा सा मतलब हो गया वो स्टडी जो जानदारों के बारे में की जाती है। तो फिर थियोलॉजी का सादा सा मतलब हो गया वो स्टडी जो खुदा के बारे में या खुदा के इंसान के साथ रिलेशन के बारे में है। तो आज हम थियोलॉजी की बात करने लगे हैं और खुदा का रिलेशन हमारे साथ क्या है। खुदा ने हमने सीखा है कि इंसान के साथ शुरू से ही रिलेशन रखा है। कभी मेरे खुदा ने इंसान के साथ अपना रिलेशन खत्म नहीं किया, अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। खुदा रिश्ते में रहा है, खालिक मखलूक के साथ अटैच रहा है और वो चाहता है कि हम उसके साथ अटैच रहें। ये दुआ क्या है? बेसिकली ये हमारी खुदा के साथ अटैचमेंट है, ये खुदा के साथ हमारा एक रिश्ता है। तो इसलिए आज हमारा मजमून है खुदा और दुआ। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, पहले हम थोड़ी सी थियोलॉजी पढ़ेंगे ताकि हम सही तौर पर जिससे हम मांग रहे हैं या जिससे हमारा रिश्ता है या जिससे हमारा ताल्लुक है, जब हम उसकी तरफ निगाह करें, जब हम उसकी तरफ रजू लाएं, तो हमारे जहन में खुदा का क्या कंसेप्ट होना चाहिए। यूं तो जब हम खुदा की बात करते हैं तो ये इंसान जो है, मैं आदम और हवा की बात नहीं कर रहा। आदम और हवा को तो पता था खुदा क्या है और कौन है। मैं आम बंदों की बात करने लगा हूं जो खुदा से नावाकिफ है। ये मट्टी का बना हुआ इंसान हमेशा खुदा को समझने के लिए बड़ा ही फिक्रमंद रहा है। जब वो दुनिया की चीजों को देखता, उसके अंदर सवाल आता, क्वेश्चन है उसके अंदर, व्हाट इज दिस, इसके पीछे कौन है, कौन इसका क्रिएटर है। तो कदीम जमाना से ये इंसान हर अजीब शय को जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर होती या इंसान से वो ज्यादा जोरावर होती, उनको खुदा तस्वर करना शुरू कर देता। वो समझता कि ये खुदा है, ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है और ये पता नहीं क्या है। तो जब पता ना हो तो उसको समझता ये खुदा है और फिर उसके आगे झुक जाता और मतलब है कि उसको खुदा मान लेता। और यूं कई खुदा इंसान ने बना डाले जो समझता कि ये चीज मुझसे जोरावर है और मेरे भले में है। जैसे उसने सूरज को देखा, ये मेरी सब्जियां पका रहा है, ये मेरे लिए अनाज पैदा कर रहा है, इसके बगैर मैं ऐसे ही हूं, ये आता है तो ये सूरज निकलता है तो मुझे कुछ मिलता है। तो उसने समझा ये खुदा है, तो यूं उसने सूरज को खुदा बना डाला। तो रात को उसने चांद को देखा, ओ ये तो रात को मेरी मदद के लिए आता है, और ये भी एक खुदा ही है। तो मतलब कहने का यह है कि यूं जब अक़वाम और कबीले बढ़ते गए और वो खुदा के बारे में उनका दुरुस्त कंसेप्ट ना था, उसी कदर उनके खुदा भी बढ़ते गए और यूं बहुत सारे खुदा दुनिया में बन गए और बहुत सब लोग बुत परस्ती की तरफ चले गए। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हम मसीही हैं और मसीही बुत परस्त नहीं है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि हमारे पास खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम हमें हर तरह की बुत परस्ती से बचाए रखता है। तो मैं चाहता हूं कि आज एक मसीही होते हुए, बीइंग ए क्रिश्चियन, मुझे पता है दुनिया कलाम सुनती है मसीही डॉट पीके पे, लेकिन बिलखसूस मैं मसीही भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करने लगा हूं, व्हेनेवर यू प्रे, जब आप दुआ करते हैं तो आपका खुदा के बारे में क्या तस्वर होता है, यानी खुदा की क्या तस्वीर आपके जहन में बनती है। भाई आखिर खुदा, वो तो पता है हमें खुदा है, लेकिन अगर मैं समझूं कि खुदा किस तरह का है तो कौन सा तस्वर या क्या तस्वीर मेरे जहन के अंदर बनेगी। हम इसको सीखने लगे हैं। अगर हम वो तस्वीर बनाएं जो कलाम के मुताबिक है तो इसका मतलब है हमारा तस्वर खुदा ठीक है। अब खुदा के बारे में खुदा के कलाम से बढ़कर और कोई चीज नहीं है जो हमें खुदा के बारे में बताए। खुदा का कलाम ही बता सकता है कि खुदा क्या है। तो जब हम कलाम को देखेंगे, क्योंकि दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, तो कलाम की रोशनी में हम खुदा को ढूंढते हैं, क्योंकि और कोई रोशनी नहीं और कोई चिराग नहीं जो हमें बेहतर तौर पर हमारी रहनुमाई कर सके। तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ आने लगे हैं, क्योंकि खुदा का कलाम बताएगा कि खुदा कौन है, खुदा कैसा है, खुदा कहां है, खुदा कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो जो ही हम कलाम को खोलते हैं, स्लाइड भी आपके सामने बनी हुई है,
ہماری بائبل مقدس کا پہلا لفظ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. خدا ہے جس نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. تو خدا یعنی دوسرے لفظوں میں آسمان اور زمین کا بنانے والا یا پیدا کرنے والا خدا ہے. اور پھر اسی خدا نے جس نے بہت کچھ پیدا کیا، انسان کو، پھر انبیاء کو، رسولوں کو، وغیرہ وغیرہ، اور انہی پر اس خدا نے مختلف طریقوں سے اپنے کلام کو نازل کیا اور تحریری صورت میں ہمارے ہاتھوں میں کتاب کی شکل میں موجود ہے. اب جس خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یسایہ نبی کو خداوند نے بتایا کہ خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا، آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ماں کے پیٹ میں بھی خدا نے ہی آپ کو بنایا. یعنی وہ خدا جس نے فدیہ دیا ہے، جو فدیہ دیتا ہے یا دینے والا ہے، اس نے ماں کے رحم ہی سے تجھے بنایا. یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں. جو کچھ آپ کو تخلیق شدہ نظر آ رہا ہے، ان سب کا خالق میں خداوند ہوں. اور آگے کہتا ہے میں ہی اکیلا. لفظ سنیے ذرا خدا کے، میں ہی اکیلا. اکیلے کا مطلب ہوتا ہے واحد، سنگل، جس کے ساتھ کوئی اور نہ ہو. میں ہی اکیلا آسمان کو تھامنے اور زمین کو بچھانے والا ہوں. کون میرا شریک ہے؟ کوئی میرا شریک نہیں. دوسرے لفظوں میں تو مطلب یہ ہے یہ کہ خدا کے کلام نے، خدا نے اپنا انٹروڈکشن یہ کرایا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. میرا کوئی شریک نہیں اور میں اکیلا ہوں. یعنی میری تخلیق کے عمل میں کسی کا کوئی دخل نہیں، کوئی اس کے بیچ میں نہیں ہے. میں خالق ہوں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تھیولوجی، جب ہم تھیولوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر تصور یہ آنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو بنانے والا ہے، ایون کہ مجھے بھی بنانے والا اکیلا ہے، واحد ہے. دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ خدا ایک ہے. تو پہلا تصور جو خدا کے بارے میں ایک مسیحی کے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے. اب یہ بات کہ خدا ایک ہے، خدا نے اپنے انبیاء کے وسیلہ سے مختلف تمہاروں کے اندر اس کو تحریر کروایا. ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ہے. نبیوں کی وافت خدا نے اپنا بار بار انٹروڈکشن کروایا، اپنے بارے میں اسرائیل کو بتایا، اپنے بارے میں قوموں کو بتایا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ حوالہ جات ہیں، ان کو میں سپیڈ سے پڑھنے کی کوشش کروں گا. موسیٰ جس سے خدا آمنے سامنے باتیں کرتا تھا، دوستوں کی طرح گفتگو کیا کرتا تھا. آپ کو پتا ہے جب موسیٰ 40 دن اور رات حورب کے پہاڑ پر خداوند کی رفاقت میں تھا اور بنی اسرائیل نیچے تھے، اور موسیٰ کو خدا نے پتھر کی لوہیں دی 2 اور ان پر اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا. کہا نہیں، لکھا. بے شک کہا بھی بہت کچھ، لیکن 10 احکام ایسے حکم ہیں، 10 commandments، جن کو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا. خروج کی کتاب کے 31 باب کی 18ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو لوہیں موسیٰ کے ہاتھ میں تھی پتھر کی تھی اور وہ خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی. دوسرے لفظوں میں خدا نے لکھ کر دیا، اور جو لکھ رہا تھا اس میں خدا نے اپنا بھی انٹروڈکشن لکھا. اور کیا کہا کہ اسرائیل کو جا کر یہ سنا دے. اور کیا سنا دے؟ خروج کی کتاب کے 20 باب کی پہلی آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں، پہلی آیت ہی پڑھوں گا. اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. خدا نے اپنا تعارف کرایا میں ہوں. اور میں کا بڑا سادہ سا مطلب ہوتا ہے، میں کا مطلب ہوتا ہے ایک. دنیا میں کا ورڈ یوز ہوتا ہے، میں نے کھایا، میں سویا، میں آ رہا ہوں. تو جب میں بولتے ہیں تو میرے خیال میں کسی بھی زبان میں چلے جائیں تو میں کا مطلب سنگولر ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے،
ایک ہوتا ہے. اور خدا نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک کے تعلق سے ہی بتایا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھ دوں. یسایہ کی کتاب میں بھی خدا نے اپنے بارے میں یہی لکھا. خداوند فرماتا ہے کہ تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا. مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی نہ ہوگا. میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ حوالے میں پڑھتا جاؤں جلدی جلدی. پھر خدا نے موسیٰ کی معرفت یہ بھی بنی اسرائیل کو سکھایا کہ اسرائیل کو یہ سکھا دینا ہے، جس کو ہم اسرائیل یا یہودیوں کا کلمہ بھی بولتے ہیں، کہ سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. تو میں کی بات کر رہا ہوں، یا ایک کی بات کر رہا ہوں. اور پھر خداوند نے یہ بھی بتایا کہ یہ سب کچھ موسیٰ کو بتایا، یہ سب کچھ جو تم کو دکھایا گیا ہے، تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا، ان کے سوا نہیں، اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. پھر سلسلہ 32ویں باب میں بھی خداوند نے یوں موسیٰ سے لکھوایا، سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں. میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں، یعنی زندہ کرتا ہوں. میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. خدا نے موسیٰ کو یہ بھی کہا، بنی اسرائیل کو یہ بھی بتا دو، کیونکہ ان کو قربانیاں چڑھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، جو کوئی واحد خداوند کو چھوڑ کر، واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے، وہ تو بالکل ہی نابود کر دیا جائے. تو خدا کہتا واحد، تو واحد کا مطلب تو میرے خیال میں ایک ہی ہوتا ہے. ایک کا مطلب بھی ایک، میں کا مطلب بھی ایک، اور واحد کا مطلب بھی ایک ہی ہوتا ہے. پھر یسایہ کی معرفت تو خداوند نے کئی بیان یسایہ سے لکھوائے ہیں. میں چاہتا ہوں میں جلدی جلدی پڑھ دوں. خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں، اس کا مطلب اسرائیل کا بادشاہ میں ہے، فدیہ دینے والا میں ہے، رب الافواج میں ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں. تم نہ ڈرو اور ہراساں بھی نہ ہو. کیا میں نے قدیم سے تجھے نہیں بنایا اور ظاہر نہیں کیا؟ تم میرے گواہ ہو. کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، کوئی چٹان نہیں. میں تو کوئی نہیں جانتا. خدا کسی اور خدا کو نہیں جانتا. اس کا مطلب ہے خدا ایک ہی ہے. حقیقی خدا ایک ہی ہے. کلاتے تو دنیا میں نہیں جانتا کتنے ہیں. خداوند تیرا فدیہ دینے والا، جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا، میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں، اور میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچانے والا ہوں. کون میرا شریک ہے؟ تو میں کا مطلب ایک ہی ہے. پھر اس کے بعد یسایہ 45 باب میں بھی ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے. اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا، اور کیا اس نے اسے عبث پیدا کیا، بلکہ اس کو آبادی کے لیے راستہ کیا. وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں. پھر خداوند یہ بھی فرماتا ہے یسایہ کو، تم منادی کرو اور ان کو نزدیک لاؤ. ہاں، وہ باہم مشورت کریں. کس نے قدیمی سے یہ ظاہر کیا؟ کس نے قدیم ایام سے اس کی خبر پہلے ہی سے دی ہے؟ کیا میں خداوند ہی نے یہ نہیں کیا؟ سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. میرے، ہمارے نہیں، میرے. صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں. اس کے بعد یسایہ کا ایک اور بڑا خوبصورت بیان، پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہے یاد کرو کہ میں خدا ہوں. قدیم سے یہ باتیں ہیں، میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں. میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں. میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے، اور یہ ٹلے گا بھی نہیں. ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی.
پھر ہوسیا نبی، اس کا بیان بھی سنیے، لیکن میں ملک مصری سے خداوند تیرا خدا ہوں، اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتا دانیال نبی نے، نبوکدنضر بادشاہ نے جب ایک خواب دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے خواب بھی بتایا جائے اور مجھے اس کی تعبیر بھی بتائی جائے۔ بڑے جادوگروں کو بلایا، فالگیروں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، اور دانیال کو جب بلایا گیا تو دانیال نے کہا کہ بادشاہ یہ نجومیوں کا اور جادوگروں کا اور فالگیروں کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے یہ خواب بتانا اور خواب کی تعبیریں بتانا، بلکہ اس نے کہا، دانیال نے کہا، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے، آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں اشکارا کرتا ہے، اور اس نے نبوکدنضر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا، تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے پلک پر دیکھے یہ ہے۔ تو دانیال نے جب رویا کی یا اس خواب کی تعبیر بتائی شروع کی تو پہلے یہ تعارف کرایا آسمان پر ایک خدا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بڑی لمبی لڑی کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ملاکی نبی جو پرانے عہد کا آخری نبی ہے، میں نے سارے حوالے نہیں پڑھے، یہ چند ہیں جو میں ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ جب ہم تھیولوجی کی بات کرتے ہیں، جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خدائے واحد کا کنسیپٹ آنا چاہیے۔ ملاکی کہتا ہے کہ ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں، تو ایک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ایک کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اب کسی سے بھی پوچھیں، ایک کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، ایک کا مطلب ایک، دو کا مطلب دو، تین کا مطلب تین، تو کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ یہ ملاکی نبی کے الفاظ ذاتی نہیں ہے، خدا نے اس سے لکھوائے ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح خدا کے بیٹے کی میں بات کرتا ہوں، جس کے بارے میں ساری باتیں نہیں بتا رہا، شاید آگے جا کے اس باتوں کو بہتر ایکسپلین کر سکے۔ کلام میں لکھا یسوع مسیح نے فرمایا، باپ کو کوئی نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور بیٹے کو بھی نہیں کوئی جانتا سوا باپ کے۔ اور ہم باپ کی بات کر رہے ہیں، اور بیٹے نے باپ کے بارے میں کیا بتایا؟ وہ کہتا زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے۔ ملاکی بھی کہتا ہے باپ ایک ہے، اور یسایہ بھی کہتا ہے ایک ہے، اور خدا کا بیٹا یسوع بھی کہتا ہے کہ ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک کا مطلب ایک ہے۔ ایک دم ایک فقیہ ہے، اور اس نے یسوع سے سوال کیا، یہ پہلا حکم کون سا ہے؟ تو میرے خدا نے بڑی سادگی سے کہا، سیدھا سیدھا جواب ہے، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اس کے بعد فقیر نے بھی آ کے ہاں خداوند یہ تو ٹھیک ہے، وہ واقعی ایک ہی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک 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 ون 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 یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے، اور میرے خداوند کے منہ سے ایک اور بڑی پیاری بات نکلی۔ ویسے میرے خداوند نے کئی دفعہ خدا واحد کا ذکر کیا ہے، ایک دفعہ اس یونا کی انجیل کے 17 باب میں جب میرا خداوند دعا کر رہا تھا تو وہاں پر اس نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اس وقت بھی میرے یسوع نے خدا کا تعارف خدا واحد کے طور پر کرایا ہے۔ اور اس کے بعد میرے خداوند نے ایک اور بات کہی، وہ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، تم جو یہودیوں کو کہہ رہا تھا، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی جب خدا کا تعارف کرایا ہے تو خدا واحد کے طور پر کرایا ہے۔ اور پولس رسول جو 14 خطوط کا لکھاری ہے، اور اکثر بکاتا یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، تو خداوند نے یہ بات اس پر پہنچائی ہے کہ سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، اور جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ یہ باتیں ہم بے شک خدا نے چاہا تو آگے جا کر مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے وہ خدا سب کے بیچ میں ہے، سب کے اوپر ہے یا سب کے درمیان ہے، لیکن ہے ایک ہی۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ ہے وہ ایک ہی، بھلے وہ اوپر ہو یا درمیان میں ہو یا اندر ہو، وہ ہے ایک ہی۔ پھر پولس کرنتھس کی کلیسیا کو لکھ رہا تھا، بتوں کی قربانی کے گوشت کھانے کی نسبت یہ ہے کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں۔ پھر پولس یہ بھی کہتا دنیا میں بڑے خدا ہیں، بڑے خدا اور بڑے خداوند کیا،
لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں۔ مثالے والے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ پھر روح القدس کی تاثیروں کی اور ان کے پھلوں کی بات کر رہا تھا پولس رسول، تو اس وقت اس نے کہا کہ تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آخر میں یعقوب رسول کی میں بات کرنے لگا۔ یعقوب رسول بھی کہتا ہے تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، اچھا کرتا ہے، اٹس گڈ۔ اگر تو ایمان رکھتا ہے، سننے والے بھی سن لیں، if you believe God is one, I appreciate you، اچھا کرتا ہے، خیر ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ تو کہتا یہ اگر اسی پہ پڑھ ہو تو یاد رکھو تو شیطان بھی کہتا ہے خدا ایک ہی ہے۔ یہ پتہ شیطان کتنی دیر خدا کے پاس رہا ہے، تو وہاں پہ اس کو ایک ہی خدا نظر آتا رہا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دعا کرتے وقت جو ابھی تک ہم نے بات سیکھی ہے، ایک مسیحی کے ذہن میں جو خدا کا تصور آنا چاہیے وہ یہ آنا چاہیے کہ خدا ایک ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھنے لگا، وہ جو خدا ایک ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیا اس کو کوئی انسان کی شکل بنا لے، اس کو آگ بنا لے، کیا بنائے اس کو، کس طرح کا ذہن میں تصور لے؟ وہ ایک تو ہے، یہ تو سمجھ آ گیا۔ اب اس کی تشریح سنیے۔ میں نے کہا تھا کہ خدا کے بارے میں خدا کا کلام ہی بتائے گا۔ سامری عورت سے ایک دفعہ میرے خداوند کی گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ سامری عورت کہنے لگی کہ ہمارے باپ دادا نے پہاڑ پر پرستش کی ہے۔ میں یوحنا کے انجیل کے 4 باب کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم یہودی لوگ کہتے ہیں جہاں پرستش کرنا چاہیے وہ جگہ یروشلم میں ہے۔ تو میرے خداوند نے کہا، بڑی باتیں میں صرف شارٹ بات کرنے لگا ہوں، خدا روح ہے۔ خدا بات ہو رہی تھی خدا کی عبادت کرنے کی، تو اس سے پہلے کہ عبادت کی بات کرتے میرے خداوند نے پہلے تو خدا کا تعارف کرایا۔ سامری عورت، خدا روح ہے۔ اب ضرور ہے کہ اس کے پرستار یعنی خدا کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ تو میرے خداوند یسوع نے یہ بتایا کہ وہ جو خدا ایک ہے اصل میں وہ روح ہے، اور وہ روح اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی میرے اندر روح ہے، یا آپ جو سن رہے ہیں آپ کے بھی اندر روح ہے۔ جو آنے والے وقت میں سنیں گے، ہر انسان کے اندر ایک روح ہوتی ہے۔ کلام میں لکھا کیا اس کے پاس اور ارواح موجود نہیں تھی، پھر اس نے کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ آسمان پر خدا روحیں بناتا اور پھر روحوں کو زمین پر کسی بھی جگہ پر کسی بھی ماں کے بطن میں اس کا بدن تیار کر دیتا ہے۔ وہ عورت کی صورت میں یا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ روح اس بدن کے اندر آ جاتی ہے جو خدا نے بنائی ہوتی ہے، تخلیق کی ہوتی ہے۔ خدا بذات خود روح ہے اور روحیں بناتا ہے، اور روحوں کو بنا کر جسم کے اندر ڈال دیتا ہے، اور وہ جس جسم کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے وہ اس کے اندر ہی رہتی ہے جب تک خدا کے حکم سے باہر نہ نکال لی جائے۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ انسان کی جو روح ہے جس کو تخلیق کیا گیا ہے یہ محدود ہوتی ہے۔ یہ جس بدن کے اندر ہے یہ اسی کی روح ہے، اسی کی روح ہوتی ہے، اور جب نام رکھا جاتا ہے تو وہ روح کا بھی وہی نام ہوتا ہے، اس بدن کا بھی وہی نام ہوتا ہے۔ اور جب وہ روح منتقل ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں فلاں انتقال کر گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو تخلیق شدہ روح ہے یا تخلیقی روح ہے جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ محدود ہے، تب نکل جاتی ہے بندہ مر جاتا ہے۔ محدود ہے نا، لا محدود نہیں۔ اب ہم بھی روح ہیں، اور دیکھو مزیداری کی بات کہ خدا بھی روح ہے، ہم بھی روح، ہمارے اندر بھی روح ہے، لیکن خدا کے اندر روح نہیں، خدا خود ہی روح ہے۔ خدا روح ہے، لیکن خدا کی روح اور ہماری روح میں فرق کیا ہے؟ ہماری روح لمیٹڈ ہے، کسی لمٹ کے اندر ہے، کسی باؤنڈری کے اندر ہے۔ یہ بدن ایک باؤنڈری ہے جس کے اندر ہماری روح ہے، لیکن خدا کا کوئی بدن نہیں، کوئی ہڈی نہیں، کوئی گوشت نہیں، اور خدا کی روح لا محدود ہے۔ ہماری روح میں اور خدا کی روح میں یہ بڑا فرق ہے۔ ہماری روح محدود اور خدا کی روح لا محدود ہے، اور چونکہ اس کی حدود کوئی نہیں اس لیے وہ پوری دنیا کے اوپر ہر جگہ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شاید کو کہ
کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا خداوند فرماتا ہے، خداوند اپنے بارے میں، اپنی روح کے بارے میں فرماتا ہے، آسمان میرا تخت، زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے؟ یہ ایمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ خداوند فرماتا ہے آسمان میرا تخت ہے، یہ زمین جس پر ہم آپ کلام سن رہے ہیں، یہ زمین خدا کے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ خدا فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے؟ اتنا بڑا گھر بنا سکتے ہو کہ وہ زمین سے شروع آسمان کے اوپر تک چلا جائے اور تاکہ اس کے اندر خدا آ جائے؟ پھر خدا کہتا ہے یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہم آرام دہ کرسی پر خدا کو بٹھا دیں تو کیا خدا کسی آرام دہ کرسی پر بیٹھ جائے گا؟ نہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ تھیولوجی پڑھتے ہیں، جب آپ خدا کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو پہلے نمبر پر تو خدا ایک ہے، نمبر دو جو ایک ہے وہ روح ہے، اور پھر اس کی روح جو ہے وہ لامحدود ہے۔ اس کو کسی چیئر پہ نہیں بٹھانا، صوفے پہ نہیں بٹھا سکتے۔ ایک اور آیت تواریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، نبی نے فرمایا کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہے، اٹ مینس خدا پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں کبھی دکھائے۔ ایسے خدا جیسے زمین گھوم رہی ہے، اوپر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، نیچے بھی دیکھ رہا ہے، اوپر بھی نیچے بھی۔ اور تو یہی تو چیز ہے جس کو داؤد نے بڑا قریب سے سمجھا، اور داؤد میں سمجھتا ہوں خدا کے بارے میں اس کا کنسیپٹ کلیئر تھا۔ وہ بڑا خوبصورتی سے گاتا ہے، میں چڑھ جاواں جے اسماناں دے اوتے، اوتھے ہے تو ہی وچھاواں بسترا پاتال دے وچ، اوتھے ہے تو ہی، اوپر بھی نیچے بھی، زمین کے اندر بھی، خدا زمین کے اندر بھی ہے۔ آپ کو یاد ہے یونا نے دعا کہاں کی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ مچھلی کہاں تھی؟ سمندر میں۔ خدا سمندر کے اندر بھی ہے، خدا نے اس کی دعا کو سنا ہے۔ تو یوں خدا کا کنسپٹ میں سمجھتا ہوں یونا بھی صحیح طور پر سمجھتا ہے کہ اگر میں مچھلی کے پیٹ میں دعا کروں گا خدا یہاں بھی میری سن لے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا کے بارے میں کنسپٹ ویسا ہی ہو جیسا داؤد کا تھا، ویسا ہی ہو جیسے یونا کا تھا، ویسا ہی ہو جیسے خدا چاہتا ہے۔ تو کلام کے مطابق کبھی خدا کو کسی چیئر پر نہیں بٹھانا۔ I request all Christians، ایک ہم ہی تو ہیں جن کے پاس خدا کا کلام ہے، ایک ہم ہی تو ہیں جو خدا کے بارے میں صحیح طور پر سمجھ رہے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جب خدا کی بات ہو، خدا روح ہے اور اس کی روح لامحدود ہے۔ اور پھر ایک اور چیز بڑی خوبصورت، آپ کو پتا یہ سایہ کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو وہ چھٹے باب میں کہتا ہے کہ جب جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، کہتا میں نے جس کو چاہتے پڑھ لیں، بھائیوں نے سارے سائد کو پڑھنا۔ عیسائی کی کتاب کے چھٹے باب کی پہلی آیت میں چاہتا ہوں پڑھیں، سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح کیا تصویر اس کے ذہن میں آئی یا اس نے دیکھی، اس طرح کا کنسپٹ یا کہہ سکتا ہوں اس طرح کا ویو اس نے دیکھا۔ ہاں جی، کیا ویو تھا ذرا پڑھیے۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ اب دیکھو یسایہ کہتا میں نے اس کو بیٹھے دیکھا اونچے تخت پر۔ ضائع خود کا ہے زمین پر، دیکھ کہاں رہا ہے؟ آسمان پر، کیونکہ خدا کا تخت کہاں ہے؟ آسمان پر۔ اب دیکھو یہ خدا ہے جو زمین پر بیٹھے بندے کو آسمان کی چیزیں دکھا رہا ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ خدا ہے۔ اور پھر بعد میں اب یہاں تک پڑھ کے بیٹھ جائیں، او اچھا خدا تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر ہم ہو سکتا ہے کوئی فیتا ڈھونڈے یار وہ تخت کتنا بڑا ہوگا، وہ چیئر کتنی بڑی آرام دہ ہوگی، کتنی بڑی چیئر ہوگی جس پر خدا بیٹھا ہوگا۔ تو یہ کنسپٹ میرے خداوند یسوع نے کلیئر کیا ہے کہ جب اس نے دیکھا ہے تو کیا دیکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کی 48ویں آدمی میرا بھائی پڑھ دے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب
اور اس کی 41ویں ہے، میرا خداوند اسی یسایہ کی بابت کیا کہتا ہے؟ یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا، اس نے اس کا جلال دیکھا، اور اسی نے اس کے بارے میں کلام کیا۔ سنیے، یسایہ نے اصل میں کیا دیکھا ہے؟ خدا کا جلال۔ یہ نہیں خدا کوئی باڈی ہے اور وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بابا جلال دیکھا ہے۔ تو جلال کیا محدود ہوتا ہے؟ جلال محدود چیز کا نام نہیں۔ ایک بڑا پیارا سا زبور ہے جو داؤد گاتا ہے، آسمان نہ اتے ہوتے اچا میرے خدایا، سب دھرتی اتے ظاہر ہوئے جلال تیرا۔ یہ جلال کی ڈیفینیشن ہے، سب دھرتی اتے ظاہر ہوئے جلال تیرا۔ تو کیا جلال محدود چیز ہے؟ نہیں۔ میں نے اس لیے والا یہ پڑھا ہے تاکہ آپ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ جب بیٹھے کا لفظ ہو تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لینا کہ شاید کو خدا کرسی پر بٹھا دیا ہے اور بیٹھا ہوا خدا نے یسایہ نے دیکھ لیا ہے۔ تو ہم خدا کو خدا کا جلال سمجھے۔ آپ کو پتا جب انہوں نے بنی اسرائیل نے کیا دیکھا تھا؟ جلال ہی دیکھا تھا۔ حورب کے پہاڑ پر خدا کا جلال دیکھا تھا۔ اور چونکہ خدا روح ہے، چونکہ خدا لامحدود ہے، چونکہ لامحدود ہے، اس لیے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب جس کی حدود ہی نہیں۔ یہ جو سلائیڈ بنانے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ خدا کا کلام آپ کے اندر چلا جائے۔ روح، خدا کی روح محدود نہیں، پوری زمین پر خدا کی روح موجود ہے۔ خدا روح کے وسیلے ہر جگہ موجود ہے۔ پتہ کرو میں کیا لکھا ہے؟ زبور 145 میں لکھا ہوا ہے، خداوند اور سب کے قریب ہے جو اسے دعا کرتے ہیں۔ خداوند اور سب کے قریب ہے۔ اب ایک شخص امریکہ میں دعا کر رہے ہیں، ایک شخص افریقہ میں دعا کر رہے ہیں، ایک شخص آسٹریلیا میں دعا کر رہا ہے، ایک شخص یورپ میں کر رہا ہے، ایک شخص ایشیا میں کر رہا ہے۔ وہ سارے دعا کر رہے ہیں۔ کیا خدا سب کے قریب ہے؟ بتاؤ کیسے؟ کس سینس میں؟ اگر خدا محدود ہو تو پھر کیسے سب کے قریب ہے؟ خدا لامحدود ہے۔ خدا روح ہے اور اس کی روح لامحدود ہے۔ جیسے ہوا نہیں ہر جگہ موجود ہوتی، ہوا ہر جگہ موجود ہوتی ہے نا، ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا پریشر کسی جگہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ہوا سب روح زمین پر یہ جو ہمارا یہ کرہ ارض ہے، اس کے اوپر ہوا کا ہی تو کرہ ہے۔ ہوا ہر جگہ موجود ہے۔ تو میں ایک کوسچن کرتا ہوں، اگر ہوا ہر جگہ موجود ہے تو پھر پنکھے کیوں چلاتے ہو؟ پنکھے نہ چلایا کرو، پنکھا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوا تو موجود ہے۔ اور ہوا چلاؤ، پنکھا چلاؤ، ہوا نہیں آ رہی، ہوا تو موجود ہے۔ کیوں چلاتے ہیں پنکھا بلا؟ او بھائی اس لیے چلاتے ہیں کہ ہوا تو موجود ہے لیکن محسوس نہیں ہوتی۔ ہوا موجود ہے لیکن محسوس نہیں ہوتی۔ جب پنکھا چل جائے گا تو جو موجود تھی وہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح خدا اپنی روح کے وسیلے ہر جگہ موجود، ہر بر اعظم میں موجود، پانیوں کے اوپر، پانی کے اندر، پانی کے نیچے۔ لیکن کب محسوس ہوگی؟ جب آپ دعا کریں گے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر خدا کی روح محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہ دفعہ پتا خاص طور پر پینتیکاسٹ لوگ کہتے ہیں وہ آج خدا کی حضوری کو بڑا محسوس کیا۔ کیا مطلب؟ بغیر دعا کے؟ نہیں، جب دعا کر رہے تھے تو آپ نے خدا کی حضوری کو محسوس کیا ہے۔ خدا کی روح نے آپ کو چھوا ہے۔ پتا ہم جب کہتے ہیں خدا بند اس کو چھو، تو خدا کس طرح چھوتا ہے؟ روح کے وسیلے۔ وہ یہی کنسیپٹ ہے بیسیکلی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دعا کے وقت ہمارا مضمون کیا ہے؟ خدا اور دعا۔ جب ہم خدا کے بارے میں ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہوگا پھر دعا کے بارے میں بھی ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہوگا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں جو میرے دل کی جو خدا نے بوجھ ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی لوگ جب دعا کریں تو پہلے نمبر پر تو یہ محسوس کریں کہ جو خدا ہے وہ ایک ہے، پھر وہ جو خدا ہے وہ روح ہے، اور پھر وہ جو خدا روح ہے وہ ہر جگہ موجود ہے اور لامحدود اس کی روح ہے۔ نظر نہیں آتی، خدا نظر نہیں آتا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نظر نہیں آتا۔ کس نے کہا ہے؟ کلام نے کہا ہے، کلام ہی بتاتا ہے
यूहन्ना की जिंदगी में खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। तो वो जो पीछे पुराने अहदनामे में लोग देखते रहे, वो क्या था? वो खुदा का ज़हूर था। खुदा कभी किसी इंसान की सूरत में, कभी फरिश्ते की सूरत में, कभी आग की सूरत में, आग के सतून की, बादल में, वो खुदा अपने आप को ज़ाहिर करता रहा है। वरना खुदा है रूह ही है, खुदा रूह, याद रखिए। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, और ज़मानों के आखिर में उसने बेटे में होकर अपने आप को ज़ाहिर किया है। और कलाम भी यही कहता है कि इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने हम पर ज़ाहिर किया है। तो खुदा बेसिकली रूह है, और रूह होने की वसीले से वो नादीदा है। तो ये काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आ गई। तसव्वुर हम सीख रहे हैं कि हमारा खुदा के बारे में, बीइंग ए क्रिश्चियन, हमें खुदा के बारे में किस तरह सोचना चाहिए। और अगली बात जो मैं खास आपके सामने पेश करना चाहता हूं, वो है अब्रानियों के नाम पौलुस का खत, उसका 11वां बाब। इसको ईमान का बाब भी कहते हैं। उलमा इसको कहते हैं ईमान का बाब है, क्योंकि ईमान की डेफिनेशन बताई हुई है, ईमान है क्या। और उसके बाद फिर यह भी लिखा कि खुदा के पास, यानी वो ईमान जो खुदा पे ईमान रखते हैं, उनके बारे में लिखा है कि खुदा के पास आने वाले को ये ईमान रखना चाहिए। और बगैर ईमान के, मैं चाहता हूं कि निकाला तो पढ़ दे भाई जी, इब्रानियों 11:6 है। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अगर कोई मसीही कहे कि मैं ईमान के बगैर खुदा को पसंद आ जाऊं, ओ भाई, हो सकता है आपके कपड़े तो आपको बड़े पसंद है, खुदा के पसंद होने की बात। खुदा किसी को कपड़ों की वजह से और किसी वजह से नहीं देख के पसंद करता, खुदा ईमान के सबब से देख के पसंद करता है। बगैर ईमान के, जी, बगैर ईमान के उसको यानी खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ये मुमकिन ही नहीं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। हाँ जी, इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। क्या ईमान लाना चाहिए? कि वो मौजूद है। ओहो, वो मौजूद है, नजर नहीं आ रहा लेकिन मौजूद है। हाँ जी, और अपने तालिबों को बदला देता है। अगली बात यह है कि वो जो लामहदूद है, जो रूह है, जो एक है, अगर मैं उसका तालिब हूं तो वो मेरी सुनेगा और मुझे बदला देगा। पता क्या बदला देगा? मुझे कहा बहुत फेवरेट आयत है, खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। दूसरे लफ्जों में, दुआ करने वाले किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। मेरे भाई, खुदा के पास आने वाले को ये ईमान रखना चाहिए, बिलीव करना चाहिए कि वो मौजूद है। वो कौन? खुदा। कैसा? जो रूह है। और क्या है? एक है। और क्या है? लामहदूद है। और क्या है? मैं जहां मर्जी हूं मेरी सुनेगा। पीछे भी है, आगे भी है, राइट पे भी है, लेफ्ट पे भी है, ओमनी डायरेक्शनल। आपको पता एक दफा हिस्किया को जब यसाया ने कहा कि तो अपने घर का बंदोबस्त करें तो मर जाएगा, तो कलाम कहता उसने दीवार की तरफ मुंह कर लिया। तो क्या खुदा और यसाया के दरमियान, हिस्किया के दरमियान दीवार आ गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, याद रखिए। इसीलिए तो मसीही लोगों को कहा गया हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। ये ना देखो मेरा मुंह किधर है, डायरेक्शन ना देखो। मसीही हो, नो डायरेक्शन। मैं बता दे खुद, कई दफा जब खड़े होकर चर्च में दुआ किया करता हूं तो मैं शुरू करता हूं तो मुंह मेरा पुलपुट की तरफ होता है, और चूंकि फिर रहा होता हूं, चल रहा होता हूं, और कई दफा आमीन कहता हूं तो मैं देखता हूं कि मुंह मेरा पुलपुट की तरफ नहीं होता, उल्टी तरफ होता है, और मेरा पिछला हिस्सा मुंह उधर होता है। तो क्या मतलब, जो मैंने पुलपुट की तरफ मुंह करके दुआ की है वो दुआ सही है? नो, आपका मुंह किसी तरफ भी हो। अब गाड़ी चला रहे हैं आप, अब गाड़ी चलाते भी दुआ कर सकते हैं, जो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जा रही है। तो खुदा ओमनी डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन वाला खाता मसीहियों का नहीं। मैं चाहता हूं कि मसीह अपने कंसेप्ट को क्लियर करे। मैं कैसे भी दुआ करूं, मेरा खुदावंद सुन रहा है, मेरा खुदावंद मौजूद है। तो मैं अब एंड पे जाने लगा हूं। मेरा मकसद यह था कि जब आपकी दुआ हो तो आपका खुदा के बारे में कंसेप्ट क्या हो। जिसमें खुदा से मांग रहा हूं वो एक है। नंबर 2, वो रूह है। वो क्या है? रूह है, और वो लामहदूद है, और वो हर जगह मौजूद है, और मैं उसका तालिब हूं, और वो मुझे बदला देगा। फिर आपकी दुआ
सही दुआ है। और खुदा के पास आने वालों को ईमान रखना चाहिए कि वो मौजूद है। जब भी कोई दुआ करे, बाय रिक्वेस्ट, जब भी कोई दुआ करे, बीमार के लिए दुआ करे या किसी दूर के लिए दुआ करे, हाथ रख के दुआ करे या हाथ उठा के दुआ करे, वो यूं महसूस करे जिससे मैं मांग रहा हूं वो मौजूद है। वो मौजूद है, और वो किसी बंदे की शक्ल में नहीं, किसी चेयर की शक्ल, चेयर पे नहीं बैठा हुआ, वो रूह है। रूह है जो मेरे साथ मांग रहा है, वो उसको भी देख रहा है, उसको भी टच कर रहा है। जो इधर है उधर भी है, जो उस चर्च में है उधर भी है, जो उस चर्च में है उधर भी है। कभी खुदा को महदूद ना करें। मेरा खुदा लामहदूद है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं, ओमनी डायरेक्शनल है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी डायरेक्शनल। एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं। किताब मुकद्दस के अंदर कई दफा खुदा के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज यूज हुए हैं जो अक्सर में कई दफा परेशान कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि डोंट फॉरगेट दिस, ये जो बात मैं भी करने लगा हूं। खुदा ने अपने आप को कई चीजों से तशबीह दी है। मैं चाहता हूं होशिया की किताब मेरे साथ निकालिए। होशिया का सहीफा है, उसका 12वां बाब। होशिया का सहीफा उसका 12वां बाब है। दानियल के बाद होगा, और 12वें बाब में कुछ लिखा हुआ है 9वीं आयत में। होशिया का सहीफा उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत मेरे भाई पढ़ेंगे। लेकिन मैं जी होशिया 12 बाब की 9वीं आयत। लेकिन मैं मुल्क मिस्र से खुदावन तेरा खुदा हूं। हाँ, वो मिस्र वाला ही खुदा हूं, मसला नहीं है कोई। हाँ जी, मैं फिर तुझको ईद मुकद्दस के अयाम के दस्तूर पर खैमों में बसाऊंगा। ये बनी इस्राएल को खुदावंद बता रहा है। हाँ जी, मैंने तो नबियों से कलाम किया। खुदा कह रहा है, वो मिस्र वाला खुदा कह रहा है, मैंने तो नबियों से कलाम किया और रोया पर रोया दिखाई, और नबियों को रोया पर रोया दिखाई है, और नबियों के वसीला से तशबीहात, नबियों के वसीला से, वसीला में नबियों को बनाया, नबियों के वसीला से तशबीहात इस्तेमाल की है। खुदा तशबीहात इस्तेमाल करता है, कलाम करते हुए नबियों से लिखवाता है और तशबीहात इस्तेमाल करता है। यही वजह है कई दफा खुदा ऐसी बातें करता है। और खुदा मूसा को कह रहा था, खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया। अब का क्या, खुदा का कोई हाथ है? खुदा खुद कह रहा है खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया। यसाया कह रहा था खुदा का कान भारी नहीं है। तो क्या खुदा के कान है? क्या खुदा का हाथ है? ये तशबीहात है। अब टाइम थोड़ा है, मैं चाहता हूं कि जब कई दफा खुदा के बाजू की बात आती है, खरूज 15 बाब की 16 पे लिखा है खुदा के बाजू की बात हो रही है, फिर खुदा के यसाया फिर खुदा के पाक बाजू की बात करता है, तो वो खुदा की पाकीज़गी की बात कर रहा है। हमको कहता है खुदा की आंखें इतनी पाक है, तो क्या मतलब खुदा की आंखें? ओ भाई, खुदा की पूरी पाकीज़गी की बात कर रहा है, कैसी हमारी आंखें। फिर खुदा के दाने हाथ की बात होती है। अब कई दफा जब दाना हाथ कहते हैं ओ, तो हम समझते हैं कि राइट लेफ्ट। ओ बाबा, ये मतलब नहीं होता। ज़बूर 18 में क्या लिखा था? एक वाला तो चल पढ़ दें, बाकी आपके सामने स्लाइड पर वाले, आप इनको जरूर स्टडी करें, मैं चाहता हूं, और खुदा के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर करें। हाँ जी, ज़बूर 18 की 35 पढ़ गए। ज़बूर क्या लिखा है? तूने मुझको अपनी नजात की सिपर बख्शी। हाँ, नजात की सिपर बख्शी, दाऊद कहता है, और तेरे दाने हाथ ने मुझे संभाला। वाह, तेरे दाने हाथ ने, क्या मतलब? बाया नहीं था, बाया बड़ा कमजोर था खुदा का हाथ। ओ नहीं भाई, ये मतलब नहीं। अब आप दाना हाथ बोले कि खुदा का फिर बाया भी है, ये तशबीह है। जैसे हमारा दाना ज्यादा जोरावर होता है तो खुदा की कुव्वत की बात हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि इस कंसेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि खुदा ने तशबीहात में कलाम किया है, और एक तो बड़ी अजीब तशबीह है, मैं तो उसको ज्यादा जरूर ही पढ़ दें, और वो है यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह का सहीफा उसका 23वां बाब। यहां पर खुदा बड़ी लंबी चौड़ी तशबीहात इस्तेमाल कर रहा था अपनी जात के लिए। यिर्मयाह 23वें बाब में चले मेरे साथ 23 चैप्टर में, बस 1-2 मिनट में और लेना चाहता हूं। 23वें बाब की पहली आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, उन चरवाहों पर अफसोस। कौन से चरवाह पर? जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक और परागंदा करते हैं। और उसके बाद फिर 5वीं आयत में कहता है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है। ये सारी बातें खुदावंद फरमा रहा है, लेकिन नबी के वसीले फरमा रहा है।
اور نامیات پڑھے سر کیا لکھا ہے, خداوند کیا فرماتا ہے نامیات سے, پڑھیے. نبیوں کی بابت میرا دل میرے اندر ٹوٹ گیا. اے خداوند فرماتا ہے میرا دل میرے اندر ٹوٹ گیا. لو جی, خدا کا دل ٹوٹ گیا. اس کا کیا مطلب؟ جب آپ کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا تو کیا مطلب؟ دل ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ آپ کی فیلنگ ہے, یہ آپ کی فیلنگ ہے جس کو اس کی تشریح ہے. پڑھیے ذرا. میری سب ہڈیاں تھر تھراتی ہیں. وہ لو, خدا کی بھی ہڈیاں ہیں, خدا کا روح ہے. یہ تشبیہ ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. ہاں جی, خداوند اور اس کے پاک کلام کے سبب سے میں متوالا سا ہوں. سنتے جائیے ذرا. اور اس شخص کی مانے جو میں سے مغلوب ہو. اور یقیناً یقیناً زمین بدکاروں سے پر ہے. اس میں شاکی کوئی نہیں. لعنت کے سبب سے زمین ماتم کرتی ہے. پڑھتے جائیے. میدان کی چراگاہیں سوکھ گئیں کیونکہ ان کی روش بری اور ان کا رونا ناحق ہے. اور ان کا زور ناحق ہے. ان کا زور ناحق ہے کہ نبی اور کاہن دونوں ناپاک ہیں. پڑھتے جائیے. ہاں, میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی. دیکھو, خداوند کہتا ہے میں نے اپنے گھر کے اندر, کون سا خداوند تیرا گھر ہے؟ اور میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی. خداوند فرماتا ہے, فرما کر رہے خداوند. سن لو, تو یہ تشبیہ ہے. آئی ریکویسٹ یو کہ جب آپ خدا کی آنکھیں, خدا کا بازو, خدا کا دانا بازو, خدا کے ہاتھ کی بات کریں تو یہ تشبیہات ہیں. خدا کو بندہ نہ بنا کے بیٹھ جائیں, اس کو کسی چیئر پر نہ, آرام دہ چیئر پر نہ بٹھائیں. تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اگر آپ نے خدا کو کسی جگہ بٹھانا ہے تو کتنی کرسیاں چاہیے اس کے لیے. آپ کو ایک کرسی بھی لانا روا نہیں ہوگی. اور نہ مہربانی کر کے خدا کو کرسیوں پہ بٹھایا کرو. نہ خدا کسی ایک کرسی پہ بیٹھتا ہے, نہ یا 2 یا 3 کرسیوں پہ نہیں بیٹھا کرتا. خدا روح ہے. اپنا کریکٹ یور کنسپٹ اباؤٹ گاڈ. تو میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ جب دعا کرتے ہیں ہاتھ یہاں پر ہوں, ہاتھ اوپر ہوں, ہاتھ یہاں پر ہوں, یا کسی سٹیئرنگ پر ہوں, میں کہتا ہوں یہ موٹر سائیکل پر کیوں نہ پیڑے ہاتھ ہوں, آپ ذہن میں ایسے رکھیے خدا موجود ہے, خدا سن رہا ہے. خدا میرے یہاں پر بھی ہے, پیچھے بھی ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے. چاروں طرف میرا خداوند موجود ہے اور میں طالب ہوں اور مجھے بدلا دے گا. اور یہ وہ دعا ہے جو ایمان کے ساتھ ہوگی. پتہ ہے, یہ ایک بڑے خوبصورت الفاظ یعقوب نے کہے تھے, اگر کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے, چونکہ بزرگ کافی سمجھدار لوگوں کا نام ہوتا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ وہ کیا کریں گے, تیل مال کر خداوند کے نام سے دعا کریں گے, اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے سبب سے بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے. وہ کون سی دعا ہے جو ایمان کے ساتھ ہوتی ہے؟ ایمان کے ساتھ وہی دعا ہے خداوند موجود ہے. وہ جو ایلیا نے بڑے جوش سے دعا کی تھی نا, وہ ایمان والی دعا تھی. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے راست بازوں کی دعا یہ ہے کہ خدا ایک ہے, خدا روح ہے, خدا موجود ہے, اور خدا لامحدود ہے اور طالبوں کو بدلا دیتا ہے. آئیے میں چاہتا ہوں آج اسی تعلیم کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور فوراً میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. خدا موجود ہے. یہ نہ سوچیں میری ڈائریکشن کس طرف ہے. اپنے کپڑوں پہ غور نہ کریں, مہربانی, آئی ریکویسٹ یو, پلیز پلیز پلیز. اچھا ہے ہم اچھی حالت میں ہوں, لیکن ہم بے شک کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہوں, یونا کی طرح مچھلی کے پیٹ میں بھی کیوں نہ ہوں, دعا کرنے والوں کے ساتھ خدا قریب آتا ہے. خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ آپ کی دعا این راست بازوں کی دعا بن جائے. ہاتھوں کو اٹھائیں اور محسوس کریں خداوند موجود ہے اور میرے ہاتھوں کو چھو رہا ہے, اور وہ میرے سر کو بھی چھو رہا ہے, اور میرے بدن کو بھی چھو رہا ہے, اور میرے اندر کو بھی چھو رہا ہے, باہر کو بھی چھو رہا ہے. خداوند عظیم, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو اس وقت ایمان سے دعا کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں خداوند ابھی چھو لے ان کو, ان کے اندر کو چھو لے, ان کے باہر کو چھو لے میرے خداوند, اور خداوند ان کی دعا مؤثر دعا ہو جائے, ان کی ہر دعا مؤثر ہو, اور ان طالبوں کو بدلا دینا, کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ وہ طالبوں کو بدلا دیتا ہے. میری دعا ہے یہ سب خاتون دعا اور مرد دعا وہ دعا کریں جو راست بازوں کی دعا ہے,
وہ دعا کریں جو ایمان سے دعا ہے، تجھے محسوس کر کے اور تجھے واحد محسوس کر کے اور تجھے روح محسوس کر کے اور تجھے لامحدود روح محسوس کر کے خداوند میرے خدا اور تیری قربت کو محسوس کر کے دعا کیا کریں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اے خداوند، آج کے بعد تیرے بچوں کے دعا کا سٹائل، ان کا کنسیپٹ تیرے بارے میں اسی طرح ہی ہو جیسا خداوند تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس میڈیا کے لیے، میں اپنے سارے ہم خدمت بھائیوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جن کے وسیلہ سے ہم تیرے کلام کو پھیلا رہے ہیں اور تیرا کلام خوب بخوب تیرے لوگوں تک جا رہا ہے۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا اس بات کے لیے، ہم اسی طرح تیرا کام کرتے جائیں جب تک تو آ کر ہمیں لے نہیں جاتا اور ہمارے لیے اجر لے کر نہیں آ جاتا۔ خداوند ان تمام دعا کرنے والوں کے لیے سلامتی برکت مانگتا ہوں، ان کی جو بھی دعا ہے تیرے حضور پہنچے کیونکہ تو موجود ہے۔ یسوع کے نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ ہاتھ اٹھائے رکھیں گے اور دعا مانگیں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربانی رہے۔ خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے، آمین۔